अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, गुज़श्ता से पैवस्ता ज़िक्र शुहदाए करबला करने की सआदत हासिल कर रहे हैं हम। नाज़रीन, अपने इस बयान का आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं कि पिछला बयान जो हमने पिछली वीडियो में जो बयान किया था, उसमें मैंने हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुसैन बिन नुमैर का जो मार्का है, उनकी जो जंग है मैदान करबला में हुई थी, उसका ज़िक्र किया था। और उस ज़िक्र के आखिर में मैंने गलती से ये कह दिया था कि हुसैन बिन नुमैर ने अपनी जान इमाम अली मुकाम पर कुर्बान कर दी। तो यहाँ तसहीह कर लीजिए, वहाँ मुझे ये कहना था कि हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपनी जान इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दी। तो नाज़रीन, अब हम आज का बयान शुरू करते हैं। जब हज़रत मुस्लिम इब्न उसजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके कमसिन बेटे जो कि 12 साल का था, उन्होंने दादे शुजात जब पेश की मैदान कारज़ार में, यजीदियों के मुकाबले पर दादे शुजात देते हुए दोनों बाप बेटा शहीद हो गए, शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। तो फिर उनके बाद इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के प्यारे भतीजे हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने चचा जान की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि चचा जान, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं यजीदियों के मुकाबले पर जाऊँ। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे, आप मेरे प्यारे भाईजान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निशानी हो, आपको मैं कैसे यजीदियों के मुकाबले पर जाने की इजाज़त दे दूँ। तो आपने अर्ज़ किया कि ऐ चचा जान, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे वसीयत की थी कि ऐ बेटा क़ासिम, ज़िंदगी में जब कभी तुम्हारे चचा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कभी कोई मुसीबत या परेशानी आई, तो ऐ बेटा, उनके और मुसीबत के दरमियान आड़ बन जाना, मुसीबत के सामने सीना सिपर हो जाना और कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी अपने चचा तक ना पहुँचने देना। लिहाजा ऐ चचा जान, मैं अपने वालिद मोहतरम की इस वसीयत को भला कैसे भूल सकता हूँ। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे अपने वालिद मोहतरम की खुशनुदी के लिए मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने जब अपने प्यारे भतीजे हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जज्बा देखा, तो आप उनके सामने मजबूर हो गए और फिर आपने उन्हें इजाज़त मरहमत फरमा दी। नाज़रीन, उस वक्त हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 19 बरस थी और अपने इस 19 साला नौजवान भतीजे को हज़रत इमाम हुसैन ने ख़ुद घोड़े पर सवार फरमाया, ख़ुद उनकी कमर में तलवार हिमायल की और ख़ुद उनके हाथ में नेज़ा थमाया और फिर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे फ़र्जंद, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह के हवाले, अलविदा। नाज़रीन, अपने प्यारे चचा जान से इजाज़त लेने के बाद हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सवारी मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ाई। यजीदी लश्कर के करीब पहुँचे तो आपने उन्हें ललकारा। आपने फरमाया, ऐ यजीदियो, हमारे और तुम्हारे दरमियान अतमाम हुज्जत तो हो चुका है। तुम जानते हो कि मैं इब्ने हसन हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं हैदर करार का पोता हूँ, मैं फ़ातह खैबर और फ़ातह खंदक का पोता हूँ। तुम मुझे अच्छे से पहचानते हो और अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि भेजो अपने उस बहादुर को जो मेरा मुकाबला करना चाहता है कोई तुम्हारी सफ़ों में ऐसा जो मेरा मुकाबला करे।
ابن سعد نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ ابن حسن ہے، یہ قاسم ہے، اس کے بازوؤں میں حیدری خون ہے، اور اس کی خصلت میں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری ہے، کون ہے جو اس کے مقابلے کے لیے جائے گا؟ تو سارے لشکر کو گویا سانپ سونگھ گیا، کسی سپاہی نے بھی آگے بڑھنے کی جرت نہ کی۔ یہ دیکھتے ہوئے ابن سعد نے اپنے ایک بہادر سپاہی، بہادر پہلوان، جو کہ پہلوان بھی تھا اور اپنے وقت کا بڑا زبردست جنگجو اور بڑا ہی تجربہ کار جرنیل تھا، بہت ہی تجربہ کار وہ جنگجو تھا، جس کا نام تھا ارزق۔ ابن سعد نے اس سے کہا، اے ارزق، کیا دیکھتے ہو؟ یہ ابن حسن ہے، جاؤ اس کے مقابلے پر، وہ للکار رہا ہے، اس کے مقابلے پر نکلو۔ تو ارزق کہنے لگا، اے ابن سعد، تم نے میری اچھی قدر کی، میں اتنا بڑا جرنیل ہوں، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، میں ایک تجربہ کار اور کہنہ مشق جنگجو ہوں، اور تم مجھے ایک نوجوان کے مقابلے پر بھیج رہے ہو؟ تم نے اچھی میری قدر پہچانی۔ کہنے لگا کہ اس کے لیے تو میرے بیٹے ہی کافی ہیں۔ ارزق کے 4 بیٹے وہاں موجود تھے۔ اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ اس کا بڑا بیٹا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان کارزار میں حضرت قاسم علیہ السلام کے سامنے آیا، اور اس نے آ کر آپ سے مقابلہ شروع کیا۔ اس نے پے در پے آپ پر تلوار کے وار کرنا شروع کیے۔ حضرت قاسم نے اس کے واروں کو بڑی ہی پھرتی اور مہارت سے روکا، اور پھر ایک ایسا کاری وار کیا، ایک ایسی ضرب لگائی اس پر کہ وہ اسے نہ روک سکا، اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کا لاشا گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا ہے، تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے کود گئے اور آپ نے اس کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی۔ ناظرین، اس کی تلوار بہت قیمتی تلوار تھی۔ آپ نے اپنی تلوار پھینک دی اور اس کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی۔ جب ارزق نے اپنے بیٹے کو خاک اور خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا۔ اس کا دوسرا بیٹا بھی ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا، جیسے پہلا بیٹا چنگھاڑتا ہوا آیا تھا، ایسے ہی وہ بھی ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا آیا، کیونکہ اس نے اپنے ایک بھائی کا انجام حضرت قاسم کے ہاتھوں دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اور اس نے بھی آ کر پینترے بدل کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلانا شروع کی۔ آپ نے اس کے واروں کو بھی روکا، اور پھر قربان جائیں کہ آپ کے بازوؤں میں حیدری قوت تھی، حیدری طاقت تھی، اور حضرت علی کی شجاعت تھی۔ آپ نے ارزق کے دوسرے بیٹے کو بھی جہنم واصل کر دیا، ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ جب ارزق کے 2 بیٹے مارے گئے تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے تیسرے بیٹے کو اشارہ کیا، اس کا تیسرا بیٹا آگے بڑھا، وہ بھی کسی پاگل ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا آیا، اور اس نے بھی پے در پے امام علی مقام پر حملے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ اپنے 2 بھائیوں کا عبرتناک انجام دیکھ چکا تھا اور اسے شدید غصہ تھا، اور وہ اپنے دونوں بھائیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے بے چین اور بے تاب نظر آ رہا تھا۔ لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ اور جب ارزق نے دیکھا کہ اس کے 3 لڑکے جو ہیں، جو کہ بڑے ہی بہادر تھے، جنگجو تھے، وہ خاک اور خون میں مل گئے ہیں، تو اسے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی، بہت غصہ اسے آیا۔ اس نے اپنے چوتھے بیٹے کو اشارہ کیا، اس کا چوتھا بیٹا آگے بڑھا، اور وہ بھی پاگلوں کی طرح میدان جنگ میں پہنچا، اور وہ اپنے 3 بھائیوں کا انجام دیکھ چکا تھا، لہذا وہ شدید غصے میں تھا، اور اس نے آتے ہی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غلیظ
اور بہت ہی فحش گالیاں بکنا شروع کر دیں اور بہت ہی زیادہ اس نے بد کلامی شروع کر دی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اہل بیت کا فرد ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، اور یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں دشمن کو غلیظ گالی دوں۔ ہاں، اگر تم میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی تلوار نکالو، فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی۔ ہم دشمن کی تلوار کا مقابلہ تلوار سے کرتے ہیں، گالی سے نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ نے جب اس کو للکارا اور اس نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں اس کے بھائی کی تلوار ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تلوار تو میرے بھائی کی ہے۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں، یہ تمہارے بھائی ہی کی تلوار ہے، اور وہ یہ مجھے اس لیے دے گیا ہے کہ میں تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں جہاں اسے پہنچایا ہے۔ اور پھر ناظرین، اس کے بعد دونوں سواروں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ اس نے بہت ہی جانبازی سے اور بہادری سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنا شروع کیے، اور وہ بہت شدید غصے کے عالم میں تھا اور بڑے بھرپور وار کر رہا تھا۔ حضرت قاسم نے اس کے واروں کو اپنی تلوار پر روکا اور پھر پینترا بدل کر ایک ایسا تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے جا گرا۔ جب ارزق نے یہ دیکھا تو اب تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا غصہ جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنے چاروں بیٹوں کی موت اپنے سامنے دیکھ چکا تھا، لہذا وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ اے ابن حسن، تم نے میرے 4 بیٹوں کو مار ڈالا، اب میری تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری تلوار جب چلتی ہے تو میری تلوار پہاڑ کو بھی سرما بنا دیتی ہے، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا، اور واقعی اس نے اپنی شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا کہ واقعی اس کو شکست دینا، اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ واقعی بہت جنگجو اور زبردست شمشیر زن تھا اور بہت ہی تجربہ کار اور کہنہ مشق سپاہی تھا۔ لہٰذا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کے لیے اور اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے تھوڑی حکمت عملی اختیار کی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لہٰذا آپ نے اس کو مارنے کے لیے تھوڑی حکمت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ جب وہ آپ پر پے در پے حملے کر رہا تھا اور اس کے وار آپ اپنی تلوار پر روک رہے تھے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے وار ایسے زبردست ہیں کہ جو کسی عام جنگجو کے نہیں تھے، اور اس کو شکست دینا جو ہے وہ حکمت اور تدبر سے کچھ کام لینا پڑے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ کیا کہ جب وہ حملے کے لیے آپ پر پے در پے آگے آ رہا تھا، حملے کر رہا تھا، تو جب ایک مرتبہ وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ارزق، تو کیسا جنگجو ہے کہ تیرے گھوڑے کی زین تو ٹھیک سے کسی نہیں ہوئی۔ اور وہ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی زین کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سمجھا کہ شاید واقعی میرے گھوڑے کی زین درست نہیں کسی ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے سے گر جاؤں۔ تو جب اس نے اپنی زین کی طرف توجہ کی تو اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا کاری وار اس کے سر پر کیا کہ اس کا سر بھی اڑا کر رکھ دیا، اور اس طرح آپ نے ابن سعد کے ایک زبردست جرنیل اور اس کے 4 بیٹوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ناظرین، جب اتنی شدید جنگ آپ نے لڑی تو آپ پہلے سے ہی پیاسے تو پہلے سے ہی تھے، لیکن اس وقت آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی سواری کو پیچھے ہٹایا، اپنے گھوڑے کو واپس موڑا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس اپنی سواری کو لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر پکارا، اے چچا، مجھے بہت پیاس محسوس ہو رہی ہے، اے چچا، پانی پانی۔ جب آپ کی یہ آواز سنی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے بیٹا، صبر کرو کہ اب ہمارے نصیب میں پانی یہاں نہیں ہے۔ اے بیٹا، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تھوڑا ہی وقت ہے، آپ جلد ان سے ملو گے اور ان کے حوض کوثر سے کوثر کا جام پیو گے۔ آپ کے دادا آپ کے منتظر ہیں، آپ کے بابا سے آپ کی جلد ملاقات ہوگی۔ بیٹا صبر سے کام لو، بیٹا صبر سے کام لو۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس اپنی سواری کو یزیدی لشکر کی طرف موڑا اور پھر اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے یزیدی لشکر کے پاس آئے اور پھر فرمایا، کون ہے جو اب میرے مقابلے پر آئے؟ کون بہادر ہے تمہارا؟ اے ابن سعد، بھیجو اپنے کسی بہادر کو جو میرا مقابلہ کرے۔ لیکن یزیدی لشکر کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کسی کو جرأت نہ تھی۔ وہ سب ارزق اور اس کے چاروں بیٹوں کا عبرتناک انجام دیکھ چکے تھے، لہٰذا کسی بھی سوار کو، کسی بھی سپاہی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر آپ دشمن کی فوج میں جو ہے وہ مردانہ وار اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے داخل ہو گئے۔ اور ناظرین، آپ جذبہ جہاد سے ایسے سرشار تھے کہ نہ تو آپ نے اپنے سر پر کوئی لوہے کا خود پہنا تھا، نہ ہی آپ نے ڈھال لگائی تھی، اور نہ ہی آپ نے زرہ بختر جو ہے وہ آپ نے پہنی تھی۔ آپ نے نہ زرہ پہنی، نہ ڈھال لگائی، اور نہ ہی کوئی خود پہنا۔ صرف ایک باریک سا پیرہن تھا، ایک باریک سا لباس تھا جو آپ نے پہنا ہوا تھا، اور اسی حالت میں آپ میدان کارزار میں اتر گئے تھے۔ اور جب آپ یزیدی لشکر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایسے شجاعت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جس طرف آپ جاتے، جس طرف آپ کی تلوار جو ہے وہ بجلی کی طرح کون تھی، تو وہاں آپ جو ہے وہ بے شمار سروں کو کاٹ دیتے۔ کبھی آپ میمنہ پر حملہ آور ہوتے، تو کبھی آپ میسرہ پر حملہ آور ہوتے، تو کبھی آپ قلب پر حملہ آور ہوتے۔ اس طرح آپ نے بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اب جب یہ حالت دیکھی شمر نے تو شمر پھر چلایا، کہنے لگا، او ابن سعد، او ابن سعد، کیوں تم میری بات نہیں سنتے؟ یہ ابن حسن ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، یہ فاتح خندق کا پوتا ہے، اس کے بازوؤں میں حیدری خون ہے، اور یہ تمہاری پوری فوج کو اس طرح ٹھکانے لگا دے گا۔ اگر قاسم پر قابو پانا ہے، اگر قاسم کو شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے، تو پھر یکبارگی حملہ کرو، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو۔ یہ سن کر یزیدی فوجیوں نے پھر چاروں طرف سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا شروع کیا۔ آپ ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ جب آپ ایک طرف بڑھتے تو پیچھے سے جو ہے وہ یزیدی سپاہی آپ پر تیر برساتے، یہاں تک کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اور ناظرین، ان کا مقابلہ کرتے کرتے آپ شدید زخموں کی حالت میں بھی آپ تلوار چلاتے رہے۔ ایسے میں ایک ملعون بدبخت نے، جس کا نام تھا شیس ابن سعد نے آپ کی پیٹھ کی طرف سے دور سے ایک ایسا نیزہ پھینکا جو آپ کے سینے کے آر پار ہو گیا، اور آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ زخموں کی شدت تھی اور خون جو ہے وہ آپ کے جسم سے فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ جب یہ حالت دیکھی تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے چلے اپنے بھتیجے کی خبر گیری کے لیے۔ جب آپ نیچے گرے تو اس وقت آپ نے اپنے چچا کو پکارا، اے چچا میری خبر لیجئے، اے چچا میری خبر لیجئے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے بھتیجے کی طرف چلے۔ جب شمر نے یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس سے پہلے کہ حسین اپنے بھتیجے تک پہنچے، ان کے بے شمار گھوڑے جو ہیں ان کے ٹاپوں تلے قاسم کو روند ڈالو۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ امام علی مقام وہاں تک پہنچتے، یزیدی فوجیوں کے بے شمار گھوڑے جو ہیں وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر جو ہے وہ دوڑنے لگے اور اپنے ٹاپوں سے آپ کے جسم اقدس کو روندنے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کر چکنا چور ہونے لگیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، آپ نے ان یزیدی سپاہیوں کو پیچھے ہٹایا اور اپنے
پیارے بھتیجے کے قریب پہنچے، آپ نیچے اترے، آپ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا۔ تو حضرت قاسم اس وقت ابھی آپ زندہ تھے۔ آپ نے عرض کیا، پیارے چچا جان، پیارے چچا جان، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹا، میں تجھ سے راضی ہوں، بے شک میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ تمہارے درجات بلند کرے اور تمہیں اعلیٰ مقام دے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ ان کی روح اقدس جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ اپنے پیارے بھتیجے کو اپنے شہیدوں کے خیموں کی طرف واپس لے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ نے اپنے پیارے بھتیجے حضرت قاسم کی میت کو، ان کے لاشائے اقدس کو اپنے شہداء کے خیموں میں جہاں باقی شہداء کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں انہی کی صف میں لا کر انہیں بھی لٹا دیا۔ تو ناظرین، میں اپنی آج کی اس نشست کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے۔ اور اگر اس بیان میں مجھ سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرمائے۔ ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔